अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody watching News Eye with मेहर अब्बासी। शक्ल से भोला अमलन चालबाज, हम सियासत करते रहे, नवाज शरीफ तिजारत, हमें धोखा दिया और अब भुगतें। मुशर्रफ के इम्पीचमेंट के लिए हमें इस्तेमाल किया। और गो के जरदारी साहब का ये बयान नाजरीन उड़ती खबर थी जिसकी तरदीद से पहले ही मियाँ साहब ने पलट कर वार कर दिया। कल अगर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के इशारों पर चल रहे थे तो आज किसकी कठपुतली बने हुए हैं? मियाँ साहब पूछते हैं, क्या वो इतने भोले थे कि वरगलाने में आ गए? मुशर्रफ के तमाम तर इक़दामात की पार्लिमानी तौसीक का इसरार जरदारी ने किया, हमने मुखालफत की। मियाँ साहब के लहजे का तनाव बता रहा है कि सियासत की इस बाजी में मोहरों ने जगह मुकम्मल बदल ली है। जिन पे तकिया था वो पत्ते वैसे ही मौसमी हवा देने लगे हैं कि जो जरदारी दौर में मेमोगेट स्कैंडल और एबटाबाद ऑपरेशन में चली, और फिर इन्हीं पत्तों ने कराची ऑपरेशन में रुख बदला। उधर सादा लिबास फरिश्ते मिसाक़ जमहूरियत के एक फरीक को छड़ी से हाँक रहे थे और दूसरा फरीक तमाशबीन में खड़ा महजूज हो रहा था। ये तारीख इतनी पुरानी नहीं कि आराम से मस्क हो जाए। बहरहाल जरदारी साहब उधर बड़े शरीफ यानी कि राहील शरीफ साहब से मिलने के जतन कर रहे थे और इधर नवाज शरीफ से मुलाकात का वक्त मांग रहे थे। वहाँ का तकब्बुर तो फितरी था, मगर तारीख से सीखने वाले दूसरे शरीफ का मुलाकात से इनकार ताज्जुब की बात थी। तो जरदारी साहब एक वजीर आजम की कुर्बानी देकर हुकूमत का वक्त टपा गए। अब चूंकि तकसीम और तफरीक का फॉर्मूला पिछले 70 सालों से इतना कामयाब है कि छड़ी वालों को किसी और तरह से छड़ी घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मुश्किल में मियाँ साहब हैं। ईंट से ईंट बजाने वालों के जब खुद के सर पर ईंट पड़ी तो जमहूरियत के मिसाक और मुफाहमत दोनों जाते रहे। मियाँ साहब ताहयात सियासत से गए, जमात से गए, रातों रात एक सूबे की हुकूमत से चले गए। जरदारी साहब शान उचकार नई सफ़ों में हो लिए। अब मुशर्रफ के इक़दामात की पार्लिमानी तौसीक पर इसरार कौन कर रहा था? मुआवजे यानी इम्पीचमेंट और मुकदमे में इस्तेमाल कौन हो रहा था? हिस्टोरियन यानी कि मौरख तो जब भी ये बाब लिखेगा जिक्र करेगा कि मिसाक़ जमहूरियत की इन फरीकों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर आइन के गद्दार को मुल्क से भेजा और मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अदालती मामलात से बरी ज़िम्मेदारी कर दिया। अब मियाँ साहब अब से कुछ देर पहले आज वी स्पीक साहिवाल में दिल गिरफ्तार हो रहे थे और ये बता रहे थे कि उनका मुकाबला इस बार सियासी जमातों यानी कि PTI और पीपल्स पार्टी से नहीं, उन कुव्वतों से है जो नज़र अवाम को नहीं आती। मियाँ साहब, हम तो मार्शल लॉ के ऐनी शाहिद रहे हैं और अजबर याद भी रखते हैं कि चुन दिया तो आपकी आंखें जाती हैं जब आप इख्तियार और इक़्तिदार दोनों के मालिक हों। एक दफा मुलाहिजा कीजिए क्या कह रहे थे अभी। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी से नहीं है। हमारा मुकाबला कुछ ऐसी कुव्वतों के साथ भी है जो आपको नजर नहीं आती, जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन आप समझते हैं, आप जानते हैं। पहली बार ऐलान जंग कह लीजिए, नवाज वर्सेस ऑल कह लीजिए। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए, वी विल बी राइट बैक। once again to News Eye। हमारे साथ आज मौजूद हैं पीर मजरुल हक साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ स्टूडियोज़ में दे रहे हैं PMLN के सिद्दीकुल फारूक साहब। हमारे साथ तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं और रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्ज़वारी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पीर मजरुल हक साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। अभी साहिवाल में ऐलान किया है मियाँ साहब ने कि अब हमारा मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ और जरदारी साहब से नहीं है, उन कुव्वतों से हैं जो नज़र नहीं आती। तो वोट अगर डालना है और अगर PTI या PPP को डाला तो वो इस्टेब्लिशमेंट पावर्स दैट बी को देने के मुतरादिफ ही होगा। ये नवाज शरीफ साहब ने आज कहा जी, है? अभी कहा है साहिवाल में। अच्छा, बहुत देर से कहा है, इनको तो बहुत पहले कहना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब अब उनको बातें याद आ रही है। ये जब हम लोग बहुत शोर करते थे, वो मिसाक़ जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ रही थी, उस वक्त भी हमने कहा कि मियाँ साहब ज़रा ख्याल रखे हैं। देखिए, हमने मोहतरमा ने जो आपसे बातें की थी, मैं भी था उसमें, इत्तफाक से मैं भी लंदन में उस मीटिंग में भी था और वहाँ पर हम सब आपस में शीर व शकर हो गए। हमने कहा चलो ये हम हमारी जो जेलों जाने वाली जो रवायतें थी वो ख़त्म हो जाएंगी, हम जमहूरियत पे एक दूसरे को दरगुदर और बर्दाश्त से काम लेंगे। लेकिन अब देखें, उसका आगाज़ तो हमारे आसिफ जरदारी साहब ने ये किया कि कोalition में इकट्ठे बिठाया
اور یہاں پر بھی وزراء صاحبان اور ہم لوگ احسن اقبال صاحب کی صدارت میں وزیر تعلیم تھا بیٹھتے تو تھے، بٹھایا سر، لیکن ہم لوگ شکوہ ہے کہ وعدے پورے نہیں کیے، کبھی کہا یہ قرآن و حدیث تھوڑی ہیں، جو ججز کی بحالی کی بات آئی، جب امپیچمنٹ کے اوپر نواز شریف صاحب ڈٹے رہے تو بہرحال ہم بھی تب موجود تھے، ہمیں یاد ہے کہ امپیچمنٹ کے اوپر پہلے تو راضی نہیں تھے زرداری صاحب، بعد میں آ کے راضی ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ تو ساری آپس کی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں دیکھیں، اب یہی تو بات ہے نا کہ یہ دیکھنے میں کچھ آتا ہے۔ اب دیکھیں آپ حقیقی باتیں آپ سن رہی ہیں، تو بات ہے کہ یہ باتیں پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ شروع میں جب یہ معاملہ ہوا تھا تو اس وقت اگر ہم کھلے دل سے ایک دوسرے سے ایمانداری سے ڈیل کرتے اور وہی جو ہم نے لکھا تھا اس پہ عمل بھی کرتے تو آج جو صورتحال ہے نا اس میں کسی کا تو کوئی قصور ہوگا نا۔ اب کس کا ہے وہ تو ابھی ایک تو عوام فیصلہ کریں گے، دوسرا یہ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ آپ دیکھیں نا، یہ تو جو بظاہر آپ دیکھ رہی ہیں کہ صبر اور پیشنس ہم لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ یہ جب اس وقت ہم نے کوalition بنائی تھی تو پنجاب میں یہ ایک بڑی عجیب بات تھی نا کہ ہمارے وزراء وہاں کام کر رہے تھے اور وفاقی وزراء پی ایم ایل این کے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، تو کچھ تو ٹائم دے نا۔ ہم لوگوں میں پارلیمانی روایات کی وہ ابھی تک نہ تجربہ ہے نہ ہم لوگوں میں اتنا پیشنس ہے۔ تو رکھنا کس نے ڈالا؟ رکھنا کس نے ڈالا؟ وہ تو آپ دیکھیں نا، جو اس وقت کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آپ اس کی معنی کہیں نہ کہیں کوئی روڑا اٹکا تھا نا، تو آپ کو اس وقت کھل کے کہنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو آپ کالی پٹیاں باندھ کے آپ لوگوں نے حلف اٹھائے اور کہا کہ اس کو نکالو، کس سے اٹھوایا؟ اچھا چلیں، اب مسئلہ یہ ہے صدیق الفاروق صاحب کہ آپ کی لیڈرشپ کے بقول آج تو خان صاحب بھی بک گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے سے ہی بکے ہوئے تھے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اس میں تو نہیں سنا ہم نے، انہوں نے آپ کو میں بعد میں تفصیل سناتی ہوں جو کہہ رہے ہیں۔ سر اب یہ اتنا بڑا اعلان جنگ اداروں کے خلاف سر، اور اتنا بڑا اعلان جنگ، اور پھر یہ ساتھ کہنا کہ سادہ اکثریت 2/3 میجورٹی، ہمیں سمپلی 2/3 میجورٹی دو تو یہ جو فیصلہ ہے، اچھا صاحب نے پہلے اس طرح اشارہ کیا وہ ووٹ کو عزت دو سیمینار میں کہ مریم بی بی حوصلہ کریں، الٹ دیں گے، اس طرح کیا۔ آج نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ ہمیں ریفرینڈم کر کے 2/3 میجورٹی دو، یہ تمام فیصلے ختم کر دیں گے اگر مجھے واپس لانا چاہتے ہو۔ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ واپس آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں مہر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ پیر مظہر الحق صاحب نے بھی اچھی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سیاست دانوں کے دائیں بائیں ہونے کی وجہ سے اور جو اسٹیبلشمنٹ، ایک وقت اسٹیبلشمنٹ کون تھا؟ ایوب خان تھا، پھر کون ہوا؟ یحییٰ خان تھا، پھر کون ہوا؟ ضیاء الحق تھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کون تھی؟ پرویز مشرف تھا۔ آج کل کچھ اور ہے۔ جب سوال پوچھا گیا زرداری صاحب سے، انٹرویو ڈان کے ہی ایک دوست نے کیا کہ جناب آپ نے یہ اشفاق پرویز کیانی کو 3 سال کی ایکسٹینشن کیوں دے دی؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنی حکومت کو بچانا چاہتے تھے اور ہم نے اپنا پورا کر لیا، ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی۔ یہ تو ریکارڈ پر انہوں نے کہا ہے۔ اصل میں جو بہت کچھ سیکھا ARD بنی، تو وہ جو 2 کردار تھے بڑے، ان میں ایک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، اس سے جمہوری آئینی بالادستی کو نقصان پہنچا، یہ بات۔ اور آپ نے بڑی آبجیکٹیولی جرنلزم کیا ہے، آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں بغیر لگی لپٹی رکھے آپ کہتی رہی ہیں۔ میں کافی دنوں کے بعد آپ کے پروگرام میں آیا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، یہ جو اپنا کیا نام ہے اس کا، پرویز مشرف کے حوالے سے بات ہے، تو نواز شریف صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آئیے ہمارے پاس 2/3 سے زیادہ اکثریت ایسے امپیچ کرتے ہیں اور پکڑتے ہیں۔ اس وقت آصف علی زرداری، میں ان میٹنگز میں تھا، انہوں نے کہا کہ میری کچھ کمٹمنٹس ہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اس کو جو گارڈ آف آنر دیا گیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کے بہت سے کنفلکٹس ہیں، اس طرح کی بہت سی جو ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت خود جناب طلعت حسین نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کالم لکھا ان کے جانے سے 6 مہینے پہلے، آپ پڑھ لیجئے آج بھی، کہ جائیں، مجھے تم نہیں چاہیے، مجھے نواز شریف ہمیں نہیں چاہیے،
اب بوریا بستر لپیٹ لو، وہ کالم اگر آپ کہیں گی تو وہ میں پورے 2 کالم آپ کے پروگرام میں رکھتا ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہوگا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا، نواز شریف کو ہٹانا ہے۔ کیوں ہٹانا ہے کہ نواز شریف؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ طلعت صاحب تب کسی اور کے اشاروں کے اوپر کالم لکھتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں آج آپ کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں، تو صحافیوں کو اس طرح لیبل نہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے میں نے اور نہیں نہ کہا، ہی یہ کوئی دلیل ہے۔ نہیں، میں نے جو بات کی ہے وہ کچھ اور ہے، لیبل نہیں کر رہا۔ کسی بھی صحافی کے ٹاک شو اور کالم سے فرق کیا پڑتا ہے صدیق الفاروق صاحب؟ اپنی کارکردگی، میں نے یہ کہا اپنے کام کی بات کریں، رکھنا کیسے پڑا جو آپ آج اعلان جنگ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ صحافی جو ہے نا یہ دائی ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو کالم لکھا انہوں نے پہلے بتا دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ابھی یہ جو ہمارے چیف آف آپ کہہ رہے فیصلہ سسٹم کر چکا تھا کہ نواز کو اب نکال، میں یہ عرض کروں گا کہ اور بھی بات ایک جملہ اور عرض کر دوں پھر چلتے ہیں۔ یہ جو ابھی 18-20 لوگوں کو بلا کے بات کی گئی، آپ بھی تھی اس میں؟ جی بالکل تھی۔ وہ کیا میسج دیا گیا؟ وہ ہم تک ساری بات پہنچی ہے۔ یہ کام نہیں ہے، یہ کام ہر ادارے کا کام یہ ہے، بلکہ ادارہ کیا وہ سروس۔ معذرت، جب آپ نے فیسیلیٹیٹر کا کام کرنے کو کہا تھا اسی ادارے کو جس نے ہمیں ڈی بریفنگ دی، وہ ان کا کام تھا؟ بہرحال ایک سیکنڈ آتے ہیں اس کے اوپر۔ سر ایک منٹ، فواد السلام علیکم۔ انگلی اٹھنے لگی تھی یار فواد ایک بات بتائیے، بھائیا ایک بات بتائیے کہ نواز ورسز آل جو امپریشن آج دیا گیا ہے ساہیوال کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ساری جماعتیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی گوتم گتا کراچی میں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این گوتم گتا ہے، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این گوتم گتا ہے، اور آج نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا تو مقابلہ ان میں سے کسی سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ پاورز دیٹ بھی قوتوں سے ہے جو دکھتی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ جو سارے صدیق الفاروق صاحب اور ان کی جماعت جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے فیڈر سے دودھ پی پی کر جوان ہوئے، ان کے جھولے میں یہ ساری عمر جھولتے رہے اور آج ہمیں جمہوریت کی اور باقی پورے پاکستان کو جمہوریت کے سبق دیتے ہیں، ان سے صرف 3 سوال آج نہ پوچھے جائیں کہ جناب آپ کے جو حسن نواز جو کہہ رہے تھے 99 میں کہ میں طالب علم ہوں، اور اس کے صرف 7 سال کے اندر انہوں نے جا کے جو ہے وہ کروڑ روپے کا 1 ہائیڈ پارک کیسے خریدا، 16 کمپنیز کے اکاؤنٹس میں 300 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کیسے ہوئیں، اور آپ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کا سورس کیا ہے، تو جمہوریت بھی خطرے سے نکل آئے گی، پاکستان میں بھی کوئی کرائسس نہیں ہوگا، اور پاکستان میں جمہوریت بھی پھلے گی اور پھولے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ان ووٹ کو عزت بھی بحال ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا روش یہ ہے، باقی تو آپ پرانے باتوں کو تو چھوڑ ہی دیں، جو ان کا ماضی کا کردار ہے وہ تو شرمناک ہے نا، اس کے اوپر تو کیا بات کرنی۔ 3 دن پہلے دیکھ لیں آپ، انہوں نے آج 6ٹا بجٹ دیا، کیا 5 سال کی الیکٹڈ جو پارلیمنٹ ہے اس کا یہ جمہوری فرض نہیں تھا کہ وہ اپنا کہتی کہ جناب اگلی پارلیمنٹ آ کے بجٹ دے گی؟ 4 میں سے 3 چیف منسٹرز جو ہیں انہوں نے واک آؤٹ کیا ان کی پرائم منسٹر کے کونسل آف کامن انٹرسٹ سے، انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، ان کی بھی ووٹ تو ہے نا، ان کی بھی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ سو ان کے لیے ووٹ کو عزت دو بھی وہی ہے جس میں یہ خود بچے۔ اگر آج آپ صدیق الفاروق کو اٹھا کے دوبارہ لگا دیں ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کا چیئرمین میرٹ کے خلاف، جو بالکل یہ نہیں تھے کہ ان کو میرٹ پہ لگایا جاتا، آج آپ باقی تمام لوگوں کی تقرریاں ان کی مرضی کے مطابق، جو لوگ یعنی میرٹ کے اوپر چپڑاسی نہیں لگ سکتے ان کو 22 گریڈ میں انہوں نے لگا دیں، تو ملک کی جمہوریت بھی صحیح ہے، ملک میں اسٹیبلشمنٹ بھی صحیح ہے، ملک میں باقی معاملات بھی صحیح ہیں۔ جو ہی آپ اکاؤنٹیبلٹی لائیں گے، مگر بہرحال آپ یہ تو سمجھتے ہیں ساری باتیں ایک طرف، مگر اسٹیبلشمنٹ سے اللہ نے اعلان اس طرح کی ٹکر لینا اس ملک میں، اداروں سے اعلان جنگ کرنا اس ملک کے اندر، کوئی ٹکر نہیں لینے کو تیار، یہ تو سارے منتیں کر رہے ہیں بھائی، یہ تو شام کو روز جا کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہے، صرف معاملہ جو ہے صرف یہ چاہتے یہ ہے کہ ان کی ڈیل ہو جائے، یہ تو آج بھی ڈیل کرنے کو تیار ہے، صرف وہ اس بار پاکستان چونکہ بدل گیا ہے، وہ ان کو یہ وہ معاملہ نہیں رہا، چیف جسٹس بات نہیں سن رہا۔ سر پاکستان بدل گیا ہے، مگر مریم بی بی پھر بھی کہتی ہیں کہ آج میڈیا بھی آزاد نہیں ہے، اور کہ ابھی رانا ثناء اللہ نے ان کے بارے میں ماضی میں جو گفتگو کی اور پرسوں جو انہوں نے عورتوں کے بارے میں کل جو گفتگو کی، اس کے بعد آج مریم بی بی اپنی نشست پہ رانا ثناء اللہ کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں آپ ادھر تشریف رکھیں، اور جس طرح کی رسپیکٹ دے رہی ہیں، تو مریم بی بی کی لیڈرشپ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا اندازہ ہے۔ That is in very bad taste. I agree with you. ہم نے مریم بی بی کے ہر فورم پہ ان کو سپورٹ کیا ہے when people target her personally. خاموش نہیں ہے، she's encouraging. بہنوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ویری بیڈ ٹیسٹ۔
आज उन्होंने जलसे में कहा मेरा एहतसाब हुआ, मियां साहब ने कहा मेरी बेटी का एहतसाब हुआ, यानी कि JIT में पेश होना इतनी तस्दील की बात है, लेकिन इधर माओ बहनों बेटियों को ठुमके और वो कहां से आ रही हैं, ये इशारे, इन सच बैड टेस्ट, इट्स डिसगस्टिंग। फैसल अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं सर, 2-3 बातें अब आप देख रहे हैं, इमरान खान को आला-ए-कार कहा है इस्टेब्लिशमेंट का, पीपल्स पार्टी पहली भी की हुई है, आपका भी लियाकताबाद के बाद बहुत गुस्सा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया, मगर द फैक्ट रिमेन्स कि जिस कुव्वत का इशारा शायद आज नवाज शरीफ साहब खुल के कर रहे हैं, आप पिछले 5 साल से कहते आए हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, क्या आप भी इसी कुव्वत के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे 2018? बहुत शुक्रिया मेहर। मेरे ख्याल में हमारे लिए तो बड़ा हमारा ट्रिकी केस है, क्योंकि 22 अगस्त के बाद हम जो नैरेटिव लेकर निकले हैं कि एक अदम तसादुम और अदम तशद्दुद पर कारबंद प्रोग्रेसिव MQM हमने लोगों के सामने यहाँ पर रखी, और आप ये देख लीजिए कि बावजूद इसके कि बहुत अफसोसनाक है जो हमारा इख्तिलाफ़ राय बाहर निकल कर आया, लेकिन इस इख्तिलाफ़ राय के बावजूद ख़्वाह वो कोई डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ हो या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ हो, किसी ने किसी को एक उंगली भी नहीं लगाई है। तो ये बड़ा मज़बूत मैं समझता हूँ तब्दीली है। तो हम तो इलेक्शन अपनी ही जो पुराना इलेक्ट्रेट है, तो इसका क्रेडिट तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जाएगा ना सर? एजेंसीज तो उस वक्त आती हैं ना कि जब वो कुछ हंगामा हो रहा हो, आप किसी को हंगामे के ऊपर आमादगी से तो नहीं रोक सकते। मैं एक्चुअली पिछले साल से कंपेयर कर रही थी, 1 जनवरी से 2017 से लेके अब तक 660 प्रोटेस्ट हुई हैं कराची के अंदर, आपकी और बहादुराबाद और PIB की तकसीम के बाद भी इतनी ज्यादा गैदरिंग्स हुई हैं, बात हुई है, किसी के ऊपर एक खराश तक नहीं आई, विच इज ब्रिलियंट फॉर कराची। मगर सर हाँ, मगर मेरा तो मुझे नहीं अच्छा, ये आप लोगों की मैच्योरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज की। सब अगर आपको ताज्जुब होता है कि आज जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के लिए MQM काबिल कबूल नहीं है, आज आपको ताज्जुब होता है कि पीपल्स पार्टी भी MQM को कहती है कि एक मुल्क की कौमी मुसीबत है, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट शायद उसको परसीव करती है, कोई ताज्जुब है कि इनकी परसेप्शन जो है लाइन हो रही है? राइटर ने मेरे ख्याल में उनका मुसीबत का लफ्ज लिख कर मुसीबत में डाला। पीपल्स पार्टी तो खुद PPPN हो चुकी है, पीपल्स पार्टी नाअहल लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल बदकिस्मती के साथ जो सूरत हाल है, जो हीट है, ख़ासकर जो ज़ातियात के ऊपर हमले किए जा रहे हैं ख़वातीन के, बहुत ही अफसोसनाक हैं। इवन मर्दों के ऊपर भी इतने बिलो द बेल्ट अटैक किए जाते हैं मुख्तलिफ जवानिब से, नहीं होने चाहिए। ओवरऑल हीट को कम करने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन में जा रहे हैं, सब तो समझ रहे हैं कि जनाब जो कुछ किए ये ऑल आउट वॉर है और जो कर लें मुनासिब है। हम नहीं समझते, हम इस मड स्लिंगिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी ये अप्रोच नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में जो रोल है और जो रहा है वो सबके सामने है। सियासी जमातें बारी बारी हम करते ये रहे हैं कि अगर मेरी पिटाई हो रही है तो बाकी सारी जमातें या तो खामोश रहती हैं या तालियां बजाते हैं, और लोग बारहा कहते रहे कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। लेकिन साथ ही मैं इस बात का भी कायल हूँ बहुत और सियासी कारकुन कि अगर हम बेहतर तर्ज हुक्मरानी देंगे, अगर हम बदनवानी नहीं करेंगे, अगर हम नाअहली का सबूत नहीं देंगे, तो फिर शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी मौके ना मिलें या कम से कम मिलें और लोग उस नैरेटिव को भी कबूलियत का दर्जा ना बख्शें। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी काइंड। एक वक्फा ले लूं सर, उसके बाद मैं दिखाना आप लोगों को कि किस तरह जो बात कर रहे हैं फैसल भाई बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि आज अपने पे बुरी गई तो दूसरा तमाशबीन बना रहा, और फिर उस पर आज शहबाज शरीफ साहब जब चलाए तो अब ये भी खामोश हैं। मकाफात अमल कह लीजिए। वक्फे के बाद फिर क्या PTI और PSP की जो एक अलायंस का जिक्र हो रहा है कराची में, इसमें कोई दमखम है? बात करते हैं अबन सिंध के हवाले से भी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। कल तक पीपल्स पार्टी क्या चला रही थी और चीख रही थी, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारा झगड़ा नैब से है, हम नैब के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन बराबरी के सलूक के साथ। इतराज क्या है नैब के ऊपर? एक सूबाई असेंबली का मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसके मेंबर के साथ नैब दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी होनी है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो,
پاکستان پیپلز پارٹی نے پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن دونوں کو فیس کیا ہے، خواہ وہ شرجیل میمن صاحب ہوں، خواہ وہ ڈاکٹر عاصم صاحب ہوں، اور ہمارے اور بہت سے لیڈران ہوں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں، گیلانی صاحب ہوں، ہمیں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. ہماری لیڈرشپ کا نام تو آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیتے ہیں. شاید نیب کا جو رویہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ڈیفرنٹ ہے. میں وہ پرسیکیوٹ کرتے ہیں، نون لیگ کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے تو نیب کو جہاز تک بھیج دیا اور لیٹرز لکھنے کے باوجود نیب کی ٹیم کو ایکسس نہیں ملا، تو یہ دورہ معیار سمجھا جائے یا مکہ سمجھا جائے نیب کا اور نواز شریف کا. صرف مخصوص لوگوں کو پریشان کرنا وہ اس کا مینڈیٹ ہے اور باقی سارے ان کو کچھ نہیں کرنا. ایک مخصوص لوگوں کو بچانا، دوسرا مخصوص صوبے کو ان کو روکنا، ان کو ڈسٹرب کرنا، وہ آپ کے لیے اچھا ہے. مقافات عمل کہہ لیجئے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ کہہ لیجئے. آج شہباز شریف صاحب یہی رونا رو رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا سورج پنجاب کی دھرتی پر وہ پورے زور و شور سے وہ چمک رہا ہے. عدالت عالی اور عدالت عظمیٰ بھی ہر چیز کا بڑی گہرائی میں جا کے نوٹس لے رہی ہے. جو نظر اس وقت پنجاب کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چل سکتا کہ ایک طرف آپ کرپشن کو آپ اگنور کریں اور کوئی پوچھے نہ، اور دوسری طرف عقابی نظروں سے آپ ہر چیز دیکھیں. کرپشن کا خاتمے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، پھر اس کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. آپ نے سنا صدیق الفاروق صاحب، کیا بات ہے سر؟ میں پہلے تو جلدی سے میں جلدی سے بات فواد بھی ایڈ کر رہے ہیں، آپ جلدی سے. یہ صرف نہیں، فواد صاحب نے ایک پہلے بات کی ہے میری ذات کے حوالے سے. چھوڑ دیں ذات کو. نہیں فواد صاحب، میں ویسا جواب نہیں دوں گا، لیکن فواد صاحب کو اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کا پتہ ہو اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ غلام رسول کیس کا پتہ ہو تو میری اپوائنٹمنٹ اس کے مطابق ہوئی اور مجھ پہ الحمدللہ کوئی الزام بھی نہیں لگا. میں نے 1 ارب روپے آمدنی بڑھائی، باقی بے شمار کام ہے ان کو چھوڑیں. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ مقافات عمل کہیں یا جو بھی کہیں، میں یہ کہوں گا ہمیں فوج کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایجنسیوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اپنی حدود کے اندر. ورنہ فوج نے جب معاملات اپنے ہاتھ میں لیے پاکستان کا آج آپ کو حدود یاد آ رہی ہے؟ نیب کی بھی، فوج کی بھی، ہمیشہ کب یاد آئی ہے سر؟ میں نے یہ ڈاکٹر عاصم کو دن دہاڑے اٹھا کے اندر لے گئے. میں نے یہ بات کی ہے کہ سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری سیاسی تاریخ میں بڑی کنٹراڈکشنز ہیں اور وہ وقت جلدی آنا انکار کیا زرداری صاحب سے اینٹ سے اینٹ بجانے کا. بس یہ بتائیے ایز اے سیاسی کارکن غلط کیا صحیح کیا؟ نہیں، وہ یہ تھا کہ ادھر وہ براہ راست ہو رہے تھے، ادھر ہمارے ساتھ بھی بات کر رہے تھے. نہیں، ہم نہیں ہو رہے براہ راست. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ براہ راست نہیں، بلکہ جو آئین اور قانون کا تقاضا ہے اس کو پورا کریں. مجھے بس یہ بتا دیں کل وہ صحیح تھے، آج آپ صحیح ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس آدمی نے بھی کسی وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں وہ درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب بھی درست نہیں. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب سیاسی بندے ہی نہیں تھے. آج ہیں؟ ہاں سیاسی بندے. اچھا، کل نہیں تھے؟ نہیں، جب وہ بسم اللہ انہوں نے کی نا 83 میں، تو وہ تو غیر سیاسی آدمی تھے. وہ تو کب سیاسی ہوئے سر؟ سیاسی پھر جس وقت انہوں نے معلوم کر لیا، سمجھ آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ والوں کی وجہ سے. پچھلے 1.5 سال میں جو پیناما کا فیصلہ آیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میمو گیٹ تک سیاسی تھے. جس وقت مجھے جواب دینے دیں گی، جس وقت انہوں نے ان کی حکومت کو غلام اسحاق خان نے اٹھا کے پردے مارا، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا، پھر بھی کالا کوٹ پہن کے عدالت گئے تھے غداری کیس میں. پہلے سجاد علی شاہ کے ساتھ سازش کی بے نظیر بھٹو کو نکالنے کے لیے وہ لیٹر جو لکھا گیا حسین حقانی والا، اور جس کے حوالے سے سجاد علی شاہ اور بی بی کی 2 حکومتیں بھی نکالی، وہ بھی بہت خطرناک تھا. وہ میں پھر عرض کروں کہ 58 to 20 پھر سیاسی جب وہ بالخصوص سب سے بہتر وقت وہ آیا، سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ، بہتر انڈرسٹینڈنگ اس وقت ان کو چھوڑ دیں. میں پوچھ لیتی ہوں، تاریخ بتا دیں کہ کب وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب سے ARD بنی ہے معاملات بہتر ہونے شروع ہوئے. اور اگر بے نظیر یار فواد صاحب مہربانی کرو، آپ اپنی باری پہ بات کریں، ورنہ پھر میں وہ بات کہوں گا جو پھر آپ سن نہیں سکیں گے. آپ مہربانی کریں، ہمارے تعلقات اچھے ہیں، انہیں اچھا رہنے دیں. مہربانی کریں، مت مداخلت. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بات کرنے دیں نا. یہ کیا طریقہ ہے؟ تاریخ کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، ایگزیکٹ تاریخ نہیں ہوتی. جہاں خرابیاں ہوتی ہیں، کہیں انگلی اٹھ رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہے. یعنی کہ گاڑی چل رہی ہے، if I understand صدیق الفاروق، گاڑی صحیح پٹری پہ چل رہی ہے، کبھی کبھار آف ٹریک بھی ہو جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے. نہیں ہونی چاہیے.
میں یہ کہتا ہوں، اور اس کے لیے جس طرح میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر بے نظیر صاحبہ کی شہادت نہ ہوتی، بے نظیر صاحبہ کی شہادت نہ ہوتی، معاملات بہت بہتر ہو چکے ہوتے. اب بھی ہم نے کرنے ہیں، اب بھی ہم نہیں کرنے ہیں، ورنہ ملک کا مستقبل جس طرح 1971 میں ہوا نا کہ 90,000 نے ہتھیار ڈالے، خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے. جی سر. میں صدیق الفاروق صاحب کی سادہ لوہی پہ میں قربان جاؤں. وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں. دراصل انہوں نے بڑی نائبلی اعتراف کر لیا کہ نواز شریف بہت بھولے آدمی ہیں. جیسے آصف زرداری صاحب نے ابھی کل پرسوں کہا، اتنا بھولے بھی نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں. اگر ایسا بھولا آدمی پرائم منسٹر بن جائے 3 مرتبہ، وہی تو وائز ہیں میاں صاحب، ہی تو وائز ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں وہ آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، جو آپ میری باتوں میں آ گئے ہمیشہ. وہ فواد صاحب بول رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے آپ نہیں بولیں بیچ میں. اب میں بول رہا ہوں، میں بولوں، ایک سوال پوچھ لوں. نہیں، میں مجھے بات پوری کر لیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے نواز شریف کو خود ان کی اپنی پارٹی کا آدمی ہے اور بڑی نیک چیز ہے، میں نہیں کہتا ان کی کوئی بدیاں، ان کو بہت ڈیگریڈ کر دیا ہے کہ وہ سیاست نہیں جانتے تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، غیر سیاسی آدمی تھے، اور وہ بیچارے پھنس گئے، رضیا گنڈوں میں پھنس گئے، وہ سیاست میں آ گئے اور پھر وہ سیکھے. ابھی ہیں، ابھی حال ہی میں کوئی ان کا کوئی ڈیٹ بھی نہیں، حال نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کوئی سیکھنے کی تاریخ. بات یہ ہے کہ اصل میں پاکستان کا جو قسمتوں کا فیصلہ اگر کیسے ایسے بھولے آدمی جس کو سیاست کی ABCD بھی پتہ نہیں ہے اس کے حوالے کے ساتھ، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سے بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. کم از کم ایک ایسا آدمی، اور یہ کیا سیکیورٹی پاکستان کی کر سکیں گے؟ یہ کیا سیاسی لوگوں سے کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے جاتے. یہ اتنی بڑی غیر سیاسی بات تھی کہ اگر زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ ہمیں ملنا چاہیے، کچھ بھی کہا انہوں نے، وہ ان کے کھاتے میں، ان کے کھاتے میں تو نہیں تھا نا، تو ملنے سے ڈر رہے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں کوئی غیر سیاسی آدمی ہی یہ کر سکتا ہے کہ ملنے سے بھی انکار کر دے. میں نے جو بات نہیں کہی، پیر بدر الحق صاحب نے وہ بات کی 1983 میں، پہلے جب ان کا 74 میں انڈسٹری ساری نیشنلائز ہوئی، وہ تو سیاسی لوگ آدمی نہیں تھے. اس میں کیا ڈیگریڈ کیا خدا کے بندو، وہ نہیں تھے سیاست میں، یہ سیاست میں بعد میں آئے ہیں. وہ فیصل صفداری صاحب بھی بڑا مسکرا رہے ہیں، میں آتی ہوں ان کے پاس. یہ بات ہی ٹھیک ہے، کچھ خاندان ہوتے ہیں سیاسی، مثلا بھٹو صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی سیاسی تھے، بھٹو صاحب بھی سیاسی تھے، پورا خاندان سیاسی ہے. نواز شریف صاحب کا خاندان تو سیاسی نہیں تھا، نواز شریف صاحب سیاست میں آئے ہیں، اور پھر سیاست میں بندہ سیکھتا ہے، سیکھا انہوں نے، اور آج خدا کے فضل و کرم سے اس ملک میں وہ بہترین پالیٹکس کر رہے ہیں، بہترین پالیٹکس کر رہے ہیں. فواد، مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ زرداری صاحب کا جو کہنا ہے کہ نیب سے ہمارے یہاں چھاپے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آف فشریز ہو، آپ کو اگر یاد ہوگا، اور اتنی پرانی بات نہیں ہے، تو یہ ایپیکس کمیٹی کے اندر راحیل شریف صاحب تھے، DG رینجرز تھے، DG ISI تھے، آصف علی زرداری صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے. غالباً 2015 کی بات ہے، بیکاز آئی رپورٹڈ آن اٹ ایز ویل. تب ایک مکمل چارٹ شیٹ سنائی گئی تھی جس کے اوپر زرداری صاحب بھکلا گئے تھے. باہر نکل کے انہوں نے نواز شریف صاحب کا ہاتھ بھی پکڑا اور کہا آج ہمارے خلاف چارٹ شیٹ ہے، کل تمہارے خلاف ہوگی. اور آپ کو سلسلہ مختار صاحب جو تب کور کمانڈر تھے کراچی کے، ان کی ایک تقریر سے یاد ہو، DG رینجرز کی پریس ریلیزز جن میں بلاول ہاؤس کا بھی بار بار ذکر کیا جاتا تھا. ایک پورا یہ سلسلہ تھا، اور ان کو بھی پتا تھا اینٹ سینٹ بجانے سے پہلے یہ کس سے لڑائی لڑ رہے ہیں. آج سب کچھ زرداری صاحب اگر نواز شریف صاحب کے متھے لگا رہے ہیں تو درست کر رہے ہیں. سندھ میں تو جو حالات ہیں وہ تو خیر سب کے سامنے ہیں، اور جو وہاں پر لوٹ مار کا اور جو وہاں پر ایک معاملہ چلا ہوا ہے، وہاں پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں، ہیلتھ کو دیکھیں، تباہی پھری ہوئی ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ احتساب کا عمل جو سندھ میں شروع ہوا تھا وہ مکمل نہیں ہوا، جو انفارچونیٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس عمل کو پورا کریں گے. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، صحیح، ہمارا کوئی الیکٹرل الائنس ہے بھی نہیں ہے، ہوگا بھی نہیں ہے، اور ہم نے اپنے 1/3 لوگوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے اٹھا کے ان کو باہر پھینکا ہے. کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کرے، عمران خان ہی صرف یہ کر سکتا ہے. تو ہم تو کسی کو اس معاملے میں تو معاف کریں گے بھی نہیں، اور کرنے کو تیار بھی نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پر معاملہ ہے نواز شریف کا، نواز شریف صاحب ایک عالمی سکیم میں آئے تھے. دیکھیں اس میں کوئی پاکستان کا میڈیا یا ایجنسیز یا پاکستان کی جوڈیشری نے یہ نہیں بنایا تھا، یہ تو ایک عالمی سکینڈل تھا جس میں وہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس سکینڈل سے بہت زیادہ جان چھڑانے کی کوشش کی. اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک پوری تحریک چلائی، اس تحریک کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، اور پھر حقائق جو ہے
یہ جو آپ نے تحریک چلائی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آج آپ نواز شریف صاحب سے 3 سوال نہ پوچھیں، ان سے پراپرٹیز کا اکاؤنٹس کا رزلٹ نہ پوچھیں تو آپ کا ایجنڈا ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا انٹرسٹ یہ ہے ایز اے ٹیکس پیئر، میرا آپ کا پاکستان کے شہریوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس چیز کو پوچھا جائے اور ہمیں پتا ہو کہ پاکستان کے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان میں کس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. سارے تو پروجیکٹ سیکریٹ ہے. ابھی جو پنجاب میں آپ دیکھیں 56 کمپنیز ہیں، ایک ایک کا آڈٹ ہوتا ہے، نیچے سے پتا چلتا ہے کوئی ایک آدمی انہوں نے میرٹ پہ نہیں رکھا ہوا، ایک ٹینڈر انہوں نے میرٹ پہ نہیں کیا. جب وہ اس کی تحقیق ہوتی ہے تو اس کی چیخیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں آ رہی ہوں سر، ایک سیکنڈ. میں فواد میں ایک بریک لے لوں، اس کے بعد فیصل صاحب آہٹ کے پیچھے راز کیا ہے، بے چین ہے ہم سب جاننے کے لیے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو فیصل صاحب، زاری صاحب بتائیے اتنی مسکراہٹیں کیوں؟ اور اگر مجھے لگتا ہے اگر اگلے 1-2 مہینے میں بھی ایم کیو ایم ہیڈ لیس رہی تو مسئلہ پڑ سکتا ہے سر. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فواد صاحب نے کہا کہ پی ایس پی کے ساتھ الیکٹرل الائنس بھی ممکن نہیں ہے. ایم ایم اے بھی ایک نئی شکل میں سامنے اٹھ کے آ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے بریلوی ووٹ بھی ایک سپوائلر ہو سکتا ہے. بہرحال وہ ایم ایم اے کے لیے ہوگا، جماعت اسلامی کے لیے ہوگا، آئی ڈونٹ نو. مگر آنے والے دنوں میں بہرحال مینڈیٹ تو ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ سارے تیر جو آپ کے ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ ابھی کیوں برس رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہا ذرا مس الائنڈ ہے؟ میں تو بھول گیا کہ میں مسکراہ کس وجہ سے رہا تھا. وہ اتنی تاخیر سے مجھ تک جو ہے بہرحال شمع محفل آئی. اب یقیناً جو الیکشن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، ملک بھر کا بھی اور کراچی شہر کا بھی. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مس الائنڈ ہے، اب کیونکہ وہ تو بلاول صاحب نے جو کچھ اس دن فرمایا بہت حیرانی ہوئی مجھے فرینکلی. اور میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کل اسمبلی میں یہ کہا بھی کہ کون ہے ان کا اسپیچ رائٹر بھائی، چیک تو کرو کہ وہ آپ کا ہمدرد بھی ہے یا نہیں. کیونکہ آپ ایک ایسی پارٹی کے وہ ہیڈ. کیوں سر آپ کی تعریف کرتے تو ہم درد ہوتا؟ ابھی تو الیکشن ٹائم ہے نا سر. آپ نے بھی تو گولی کفن اور قبرستان تھوپ دیا ان پہ کہ آپ ایک ایسی جماعت کے سربراہ ہیں جس کی پچھلے 10 برس سے یہاں ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. وزارت اعلیٰ، وزارت داخلہ، وزارت خزانہ، وزارت ترقیات و منصوبہ بندی، بلدیات، اینڈ دی لسٹ گوز آن، تعلیم، سب کچھ 10 برس ساری ایگزیکٹو اتھارٹی. اور اس قدر اتھارٹی ہے اور اس قدر ٹوتھ لیس پچھلے 1.5 برس سے یہاں میونسپل سسٹم دیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود بتاتے پھرتے ہیں کہ میں فلاں سڑک بنا رہا ہوں اور فلاں سڑک بنا رہا ہوں، اور وہ میئر کو انوگریشن وغیرہ میں بھی اس میں نہیں بلا رہے ہوتے. اتنا بڑا سسٹم لے کے آپ کراچی کے قلب میں، اور ایم کیو ایم کا جو انتہائی اہم ترین سیاسی قلعہ ہے لیاقت آباد، وہاں آپ جلسہ کرنے جا رہے تھے، جہاں کا بڑا بیڈ بلڈ ہے ماضی کا، بہت خون بہا ہے جہاں ہر 10ویں گھر سے لاش اٹھی ہے. سر میری وقت کی قلت ہے اس لیے آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھوں گی. اب آپ کو پتہ ہے بڑا ٹف ٹائم تھا، بڑی رابطہ کمیٹی کو جوتے بھی پڑ گئے تھے تحریک انصاف نے جو ایک اپنا شیئر لیا لاسٹ الیکشن میں. اب جب نواز شریف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں عمران خان، آپ اس بات کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بشمول ہمارے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت انہوں نے اپنی سہولت کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا ہے. ہماری شاید اپنی کمزوریاں تھی یا ہماری سیاسی میچورٹی تھی. آج کون کر رہا ہے؟ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آج کون کر رہا ہے الائن؟ آج کون کر رہا ہے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن آپ کی نظر میں؟ اچھا فواد، آج کل آپ کو سہولت ہے؟ پھر مجھے تو لگ رہا ہے فیصل صاحب نہیں کھل کے بات کرنا چاہ رہے، مگر اتنا تو کہہ گئے کہ ہم سب شاید اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کی وجہ سے استعمال ہوئے ہیں. نہ کوئی کمزوریاں ہیں. ہم تو عمران خان تو کبھی جو ہے وہ آئے نہیں حکومت میں، نہ ہی ہمارے کوئی پرابلمز ہیں. ہمارا تو جو ایجنڈا ہے، ہم 11 پوائنٹس ہم نے ایجنڈا دیا ہے، ہم اس پہ کھڑے ہیں. جو ہماری سپورٹ کر رہا ہے الحمدللہ، جو سپورٹ نہیں کر رہا اس کو بھی قائل کریں گے لانے کی. جو باقی ڈاکو ہیں 4-5 ظاہر ہے ان کو تو سپورٹ وہ لے نہیں سکتے ہم، نہ وہ ہمیں دیں گے. ان کا حشر تو جو ہے ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہے کیا ہونا ہے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف تو پورے ملک میں کھڑی ہے. سر مگر جو آپ نے اور پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن میں کردار ادا کیا ہے، نواز شریف صاحب کو خدشہ ہے کہ ہم نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے. ہم نے نون لیگ سے کو بھی سینٹ چھین لی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی سینٹ چھین لی ہے.
سینٹ سے بھی پیپلز پارٹی سے بھی سینٹ چھین لی ہے، بلوچستان کو ہم نے جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین بنا دیا کہ 1/3 ہم نے اپنی پارٹی سے نکال دی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بہترین کارکردگی رہی ہے سینٹ میں بھی جو ہم نے اچیو کیا ہے، آپ کو محروم رکھا ہے which was their goal. انہوں نے 13 سے 14 پہ الزام لگایا، 20 نکال دیے اس لیے کہ وہ سارے جا رہے تھے وقت، اور اس وقت نکالے جب الیکشن نہیں ہو نکال لینا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ جی ان کے ہاتھ تو ملک کا دفاع جو ہے، بھائی سی پیک کو دیکھیں اور 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے دیکھیں، دفاع جو ہے وہ جانتے ہیں. دہشت گردی کی بھی کریڈٹ آپ کو ہے، کراچی آپریشن کا بھی کریڈٹ آپ کو ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ہر کام KPK میں جو درخت لگائے ہیں اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ہے. میں یہ کہوں گا ایک بات جو مصطفیٰ کمال صاحب، ایک لمحہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات جس دن انہوں نے وہاں کی 20 پارٹیاں اکٹھی کی، 24 گھنٹے اکٹھی نہ رہیں، تو مصطفیٰ کمال نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھی کی تھی. اب چلیے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھی کی تھی. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کھیل ہے اس کو سیاستدان جتنی جلدی سمجھ جائیں اور کم سے کم جو اس ملک کے مفادات اوکے سر، میرا وقت ختم ہو گیا. میاں صاحب سمجھ گئے، بہتر ہے تسی بھی سمجھ جاؤ. صرف ایک بات کہوں گا مختصر، یہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ساری دنیا ہمیں واچ کر رہی ہے، پاکستان کے عوام بھی واچ کر رہے ہیں. پلیز فار گاڈ سے آرم فورسز کو اس میں ملوث مت کریں، کیونکہ ہمارا اس وقت جو ساری دیکھیں بڑی قوتیں بھی ہمارے خلاف ہیں. ہمیں اپنا ملک کا دفاع سب سے پہلے کرنا چاہیے. یہ رہے گا ملک تو یہ سیاست ہم کرتے رہیں گے. کسی کو اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. وہ عدالت ہو، وہ ہم ہوں، وہ فوج ہو یا جرنلسٹ، سب پہ لاگو ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.